اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सीरत रमज़ान के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी. जैसे कि अगर बात की जाए रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना, आज जुम्मतुल विदा था, आज आखिरी जुम्मा रोज़ था हमारे पास. और अगर आज के जुम्मे की फजीलत के हवाले से बात की जाए तो जहाँ रोज़ेदार जो हैं बड़े एहतमाम के साथ इस महीने को वेलकम करते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं, ये आखिरी जुम्मा जो है जहाँ पर हम बड़े खुशी और खुजू के साथ इबादत कर रहे होते हैं, हमारे लिए काफ़ी तकलीफ़ दे अमल भी होता है कि अब हम फाइनली उस तरफ बढ़ चुके हुए हैं कि जहाँ पर हम रमज़ान को खुदा हाफिज़ कहने जा रहे होते हैं. सीरत रमज़ान में हम हमेशा की तरह ये कोशिश करते हैं कि हर दिन आपके लिए एक नया मौजू लेकर आएँ जिसके ज़रिए हम तज़किया नफ्स कर सकें और अपनी इस्लाह कर सकें. प्रोग्राम के आगाज़ में कारी मुदस्सिर साहब तिलावत कर रहे थे. अल्लाह के बाबरकत के नाम से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं. ये माह सयाम की ही फजीलत है कि जिसे अल्लाह की ज़ात ने यह कहा कि ये मेरा महीना है, अपने नाम से इस महीने को मंसूब कर दिया. ये माह सयाम की ही फजीलत है कि जहाँ पर कोई भी इबादत का किए जाने वाला अमल है, ख्वाह वो छोटा है या वो ज़्यादा है, उसका सवाब आपको दुगना मिलेगा. ये माह सयाम की ही फजीलत है कि जहाँ पर एक बंदा मोमिन नेकी का इरादा करता है तो उसको सवाब मिल जाता है. ये माह सयाम की ही फजीलत है कि जहाँ पर हम भूखा रहना तो सीखते हैं, प्यासा रहना तो सीखते हैं, लेकिन हम दूसरों के साथ किस तरह से पेश आना है इसी महीने की बदौलत सीख रहे होते हैं. ये माह सयाम की ही फजीलत है कि जिसमें हम तज़किया नफ्स सीखते हैं कि हमने अपनी इस्लाह किस तरह से करनी है. और अल्लाह ताला अपने बंदे को बार बार पुकार कर कहते हैं कि मेरे बंदे मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ. आका दो जहान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बार बार कहा जाता रहा कि मेरे महबूब कह दीजिए अपने बंदों से कि मैं इनकी पुकार को सुनता हूँ, मैं इसका जवाब भी देता हूँ. और माह सयाम की ये फजीलत है कि ये हमारे लिए बहुत सारी बरकतों को अपने साथ लेकर आता है. जहाँ बरकतें लेकर आता है वहीं हमारे लिए अपने साथ मग़फ़िरत का सामान भी लेकर आता है. पहला अशरा हमारे लिए रहमत लेकर आता है, दूसरा अशरा हमारे लिए मग़फ़िरत लेकर आता है, और ये जो तीसरा अशरा है ये हमारे लिए जहन्नम की आग से पनाह का वसीला बनता है. हमने किस तरह से उस बारगाह इलाही की तरफ रुजू करना है और किस तरह से अपने लिए पनाह मांगनी है, ये माह सयाम हमें ये तमाम तर बातें सिखाता है. और सीरत रमज़ान में हम ये कोशिश करते हैं कि हम उन तमाम तर बातों को सीख सकें कि जिनके हवाले से अहकामात खुदावंदी भी हैं और बार बार कुरान पाक में जिन चीज़ों के बारे में तलकीन भी की गई है और कुछ चीज़ों के हवाले से रोका भी गया है. अहादीस क्या कहती हैं, अहले बैत जो हैं इस हवाले से क्या कहते हैं और आइमा की ज़िंदगी हमें क्या दर्स देती है, असहाबे कराम जो हैं वो इन तमाम तर महीनों में किस तरह से अपनी इबादत को सामने लेकर आया करते थे, किस तरह से खुशू और खुजू के साथ किया करते थे. जुम्मतुल विदा जहाँ पर अपने साथ अपनी रौनकें लेकर आता है, वहीं पर ये दिन इसके हवाले से अगर इसकी फजीलत के हवाले से बात की जाए तो हम देखते हैं कि कुरान पाक में एक सूरा नाजिल होती है जिसे सूरा जुमा कहा जाता है. और उसके अंदर अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं कि एक तो ये कहा जाता है कि ये तमाम दिनों में फजीलत वाला दिन है, और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ए लोगों, जब आपको बुलाया जाए जुम्मे के दिन नमाज के लिए, जब अजान दी जाए तो फ़ौरी तौर पर तैयार हो जाओ और अल्लाह की ज़िक्र की तरफ बढ़ जाओ और ख़रीदो फ़रोख्त को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है अगर तुम इसको जानते हो. अगर हम अहादीस की तरफ देखते हैं तो अहादीस में बताया जाता है कि तमाम तर महीनों में अफजल महीना जो है वो माह सयाम का है, और अगर तमाम तर रातों में अफजल रातों की बात की जाए तो वो अफजल रात लैलतुल कदर की है. और तमाम अयाम में अगर बात की जाए तो तमाम दिनों का सरदार भी जुम्मे के दिन को कहा जाता है और फजीलत वाला दिन कहा जाता है. इस दिन अगर हम रुख करते हैं तो हमें मफातिल जनान में ये भी नज़र आता है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शब जुम्मा एक ऐसी फजीलत रखती है कि जहाँ आप अपने अमाल की दुरुस्तगी तो कर रहे होते हैं, अल्लाह से इबादत तो कर रहे होते हैं, वहीं पर आपके मरहूमीन की अरवा भी इसी दिन आती हैं और आपसे अपने इसालो सवाब के लिए सवाल करती हैं और आप उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करते हैं. इस दिन खुशबू लगाना, मसवाक करना और साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर मस्जिद जाना और पहल ना करना, ये तमाम तर फजीलतें हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे. और आज का जुम्मतुल विदा जिसकी अगर बात की जाए तो रमज़ान मुबारक के जुम्मतुल विदा को योम सईद भी कहा जाता है, जिसे पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए इसको योमुल कुद्स के तौर पे भी मनाते हैं और इसे योम तजदीद अहद भी कहा जाता है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं आलम दीन हैं अल्लामा हैदर तराबी साहब, आपको खुशामदीद कहती हूँ। इनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, एक सीनियर आर्टिस्ट और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी इनके पास मौजूद है, राशिद महमूद साहब, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं नात ख्वान हैं अवैस रज़ा साबरी साहब, आपको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ।
हैदर तराबी साहब, अगर हम बात करते हैं जुम्मा के रोज़ की फजीलत के हवाले से, तो अयाम में अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने बताया कि ये अयाम में जो मखसूस एक अयाम है जिसे तमाम दिनों का सरदार कहा जाता है, वो जुम्मे का रोज़ बताया जाता है, और फिर कुरान पाक में पूरी एक सूरह जुम्मा को नाजिल भी कर दिया जाता है। आप इस दिन की फजीलत को किस तरह से देखते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बहुत प्यारा आपने सवाल फरमाया, जैसे कि ख़ुद कुरान मजीद इसकी अज़मत को बड़ा वाज़े बता रहा है। आयत मजीदा की आपने ख़ुद भी तलावत भी कर दी कि जब जुमे वाले दिन तुम्हें बुलाया जाए तो तुम कोशिश करो ख़रीदो फ़रोख्त को तर्क कर दो। और ये बुलाया किसकी तरफ जाता है? बुलाया खुदा की तरफ जाता है कि ताकि तुम खुदा के करीब हो जाए और अपने दुनियावी मामलात को तर्क कर दो। वैसे तो ख़ुद ये भी आपने अर्ज़ कर दिया, रवायत में मौजूद है कि जुमा बाकी तमाम दिनों का सरदार है। अच्छा, ख़ुद जुमे की फ़जीलत बाकी तमाम दिनों से यकीनन ज़्यादा है जी। लेकिन अगर यही जुमा माह रमज़ान में आ जाए तो फ़जीलत और भी बढ़ जाती है। हमेशा ये हमें इल्म कलाम और ये इस्लामी किताबों में मिलता है कि ज़मान और मकान के एतबार से फ़जीलत में इजाफ़ा हो जाता है। यानी वैसे एक बंदा नमाज़ पढ़े तो उसमें फ़जीलत है, लेकिन मौला हुसैन के हरम में पढ़े तो और भी ज़्यादा सवाब है। अच्छा, वैसे जुमा फ़जीलत का बहुत ज़्यादा इज़्ज़तों का हामिल है, लेकिन अगर ये माह रमज़ान में आ जाए तो ज़मान व मकान अज़मत में और इज़्ज़त में इजाफ़ा कर देते हैं। अच्छा, फिर वो भी माह रमज़ान का जुमा, और भी तो जुमे गुजरे हैं माह रमज़ान में, उसमें भी सबसे आखिरी जुमा यानी जुम्मतुल विदा भी कहा जाता है, और यौमुल कुदस के नाम से भी इसे याद किया जाता है, चूँकि बैतुल मक़दस की आज़ादी के हवाले से भी इस दिन को बड़ी अज़मत और वैल्यू हासिल है। तो जब ये माह रमज़ान में आ जाएगा तो इसका मतलब है पहले भी अपने अंदर सादतें, बरकतें, रिफ़अतें, इज़्ज़तें, मंज़लतें रखता है, लेकिन अब उन बरकतों में, इज़्ज़तों में, रिफ़अतों में और भी इजाफ़ा हो चुका है। अगर अब ये बंदा खुदा की बारगाह में पलटता है तो मैं पहले भी अर्ज़ आपके पहले प्रोग्राम में एक में कर चुका हूँ कि इन दिनों अल्लाह ताला ने अपना पैकेज बिल्कुल खुला रखा हुआ है। जिस तरह हमारा एक मसला ये है कि हम दुनियावी पैकेजेस इस्तेमाल करते हैं। ये मोबाइल पे क्या होता है कि आप इतने पैसे खर्च करें, आपको इतने मिनट्स मिलेंगे, इतने नेट के MB मिलेंगे। काश ये पैकेजेस जो उखरवी हैं हम उनका भी इस्तेमाल करें, हम उनको भी अपने वजूद में जारी करें। ये पैकेजेस देते हैं दुनियावी फ़ायदा, क्यों ना उन पैकेजेस का इस्तेमाल किया जाए जो देते हैं उखरवी फ़ायदा। अच्छा, फिर वो जो उखरवी फ़ायदा होगा उसमें कम अज़ कम जो मिलेगी जन्नत तो कन्फर्म है, जो अल्लाह ने अपने बंदे के लिए बना रखी है। और इन दिनों में खुदा ने बिल्कुल बहाने तलाश कर रहा है, और जुमे में अगर वो जुमे वाले दिन खुदा की बारगाह में झुक जाए फिर तो अल्लाह ने और भी पैकेज को वसी कर रखा है कि तेरे झुकने की देर है, मेरे अता करने में देर नहीं है। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान मजीद में बहुत खूबसूरत पैगाम इरशाद फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनता भी हूँ, और जो तू आरजू रखता है मैं उसको मुस्तजाब भी करता हूँ। तो जब उसने मुस्तजाब करने की ठान ली है तो क्यों ना बंदा अपने आप को ऐसा तब्दील करे। बंदों की पसंद जो है ना रोज़ बरोज़ बदल जाती है, तो बंदे को ऐसा बनना चाहिए जो खुदा को पसंद आ जाए। अपनी इबादत को ऐसे अंजाम देना चाहिए, अपनी अतवार को ऐसे कायम करना चाहिए, अपने अखलाक। और फिर एक और बात अर्ज़ कर दूँ, बाज़ बंदे समझते हैं कि माह रमज़ान फ़कत इबादतों का महीना है। ना 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 ना, फ़कत इबादत का महीना नहीं है। अपने इर्द गिर्द भी देखना पड़ेगा। अपने इर्द गिर्द देखें कि वो लोग जिन्हें खाने का सामान मुहैया। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, यकीन कीजिए मैंने उस वीडियो को तकरीबन कोई 20 दफ़ा देखा और हर बार रोया कि एक बुज़ुर्ग खातून है, पता नहीं किस इलाके की, शायद वो बलोचिस्तान के किसी पसमानदा इलाके की वीडियो होगी, कि वो खुद ही रोटी बना रही है, उसके हाथ काँप रही हैं। खुदा रा, अगर कोई बंदा, मैं अपने नाज़रीन को मैसेज देना चाहता हूँ, अगर कोई बंदा, मैं मौला के मकतब का अदना सा तालिब इल्म हूँ, अगर कोई बंदा ये समझेगा ना कि मेरे नमाज रोज़े मुझे बचा लेंगे, खुदा की कसम, मौला हुसैन की कसम, वो बंदा बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार है कि उसे नमाज और रोज़ा बचा लेगा। अगर उसके साथ हमसायगी में बैठा बंदा भूखा सो रहा है ना, नहीं बचेगा। मौला अली का चाहने वाला भी होगा तो सिफारिश तब भी नहीं होगी। मौला अहले बैत की अगर हम सीरत देखें, अहले आप इन्हीं दिनों में अयाम माह रमज़ान में देखें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का क्या अंदाज़ हुआ करता था कि अपने कंधे पे खाने पीने का सामान रखते थे और दहलीज़ों पे रख जाया करते थे, और बंदे को नहीं पता चलता था ये जो मुझ तक पहुंचा गया ये बंदा कौन है। हम तो इधर सेल्फियां भर रही होती हैं। अगर आप देती हैं, ये कैसा देना है जिसमें तजलील हो, तजलील के साथ देना, ये खुदा की बारगाह में बिल्कुल कबूल नहीं है, अहले बैत की बारगाह में भी कबूल नहीं है। जिस तरह ये महीना आपकी इबादतों की कबूलियत का और खुदा की बारगाह में करीब होने का ज़रिया है, उन्हीं कुर्बतों में से बड़ा ज़रिया जो है इसी माह रमज़ान में अपने इर्द गिर्द देखें।
بالکل ارد گرد دیکھیں. چلے بندہ سروے نہ کر سکے, وزٹ نہ کر سکے, اپنے دائیں بائیں تو دیکھ لیکن لیں. لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا یا آپ کے اپنے خاندان سے شروع کریں, اپنے قریبی. اس لیے یہ جو زکوٰۃ فطرہ, ابھی مجھ سے بھی بہت زیادہ سوالات آ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں لوگ, یہ زکوٰۃ فطرہ کا پہلا مصرف کیا ہے؟ یہ مصرف اپنے قریبیوں میں دیکھو, اپنے قریبی رشتہ داروں کو, جو اپنے رشتہ داروں میں دیکھو, ان میں جو حقدار ہے. تو لہٰذا جس طرح یہ عبادت کا مہینہ ہے, اللہ کے نزدیک قریب ہونے کا مہینہ ہے, اسی طرح قربت کا بڑا ذریعہ کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت. اور میں نے جو روایات میں پڑھا ہے, نماز روزے سے بڑھ کر بھی جو بڑی خدمت ہے وہ خدمت خلق ہے. بہت خوب فرمایا آپ نے. اور یہ ویسے بھی ہمارا ایمان ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. لیکن اس میں انسان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ نہیں بتائی جاتی کہ وہ کس مکتبہ فکر سے ہوگا, وہ کس دین سے ہوگا, اس کا کیا دین ہونا چاہیے. لیکن میسج یہ ہے کہ انسانیت کو بچانا سب سے بڑا میسج ہے. راشد محمود صاحب, آپ نے ماشاءاللہ سے ٹی وی انڈسٹری کے ساتھ ایک بڑے طویل عرصے سے کام کیا, بلکہ آپ ایک اپنی ذات کے اندر آپ ایک اکیڈمی ہے جن سے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. سر, ماہ سیام جو ہم لوگوں کو بڑی خوش نصیبی سے نصیب ہوتا ہے, جو کہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے, یہ ماہ سیام کی برکات اور فضیلت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو ہمارے ماہ سیام ہیں اس میں اور پہلے کے ماہ سیام میں کوئی ڈفرینس جو آپ نے محسوس کیا ہو؟ دیکھو بیٹی, میں نے علامہ صاحب کی ساری گفتگو سنی ہے. جی, میں بھی کلمہ گو ہوں اور بڑا ساری زندگی اس کوشش میں رہا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے. یہ میرا بلیو ہے کہ میری نمازوں سے صرف میرا رب راضی نہیں ہوگا. جی, رب کے ہاں کسی بھی ہیومن بینگ کا سب سے پسندیدہ اور مقبول عمل جو ہے وہ کیئرنگ ہے مخلوق کی. جیسے ابھی انہوں نے بات کی کہ انہوں نے کلپ دیکھا, حضرت آدم کو جب جنت سے زمین پہ بھیجا گیا, جی, وائے میرے رب نے پہلے انسان پہ یہ فزیکل امپلیمنٹس کر دی کہ اے انسان, تیرے ایکٹ کا ریئیکٹ ملنا ہے تجھے. ہم آج بھی خوابوں میں ہیں, ہم وہ عمل کر نہیں رہے, وہ ایکٹ کر نہیں رہے جس کی توقع لیے بیٹھے کہ میں لنگر بڑا کر لیا تو اس سے میں جنت میں چلا جاؤں. کسی ایک فرد کی عزت نفس کو, اس کی ڈگنیٹی, اس کو مجروح کیے بغیر آپ اس کا خیال رکھ رہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ رب کے ہاں اس کے اجر. اور پھر اس مہینے میں, یہ مہینہ بالکل ویسا ہے جیسے ہماری ٹی وی پہ آپ کی یہ جو کمرشل جس سے میرے چینل سروائیو کرتے ہیں, جہاں سے دینارے سرخ ملتے ہیں ان کو, وہاں لگاتار آج کل پبلسٹی چل رہی کہ 11 مہینے یہ 3.5 مہینہ تاڑا. یہ وہ مہینہ ہے جو کلمہ گو کو رب نے اس قدر انڈیو انسینٹیو اس میں دیے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے میں تجھے کیا 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 کیا, تو نہیں بھی مانگ رہا تو میں دے رہا ہوں. کیونکہ آپ کی کمیونیکیشن, آپ کی سینٹیمنٹس, آپ کا وہ عمل جو ہے اس سے تو نہیں چھپ رہا, آپ کاہے کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ مہینہ جو ہے, یہ اس مہینوں کو پھر یہ ہے کہ پرٹیکولرلی رمضان یہ ہے کہ جی یہ ہو گیا, اس کو زندگی کا آپ نے ایک, یہ تو رمضان تو اب رہ گیا, الوداع ہو رہا ہے. اس کے بعد کیا آگے جو ہے کہ وہ دن اور مہینے نہیں ہیں. تو سو اس میں جو سبق, جو صبر, جو ساری کی ساری تلقین جو آپ کے اندر ایک نٹشل کمپلیٹ کمپائل ہو رہا ہے, اس کو اگلے مہینوں میں بھی لے جائیے. ایسا ایک شعر ہے علامہ صاحب, مجھے پتہ نہیں کیوں آج یاد آ گیا, جس حوالے سے ہم گلوبل لیول پہ گزر رہے ہیں, کہ حیران ہوں میں وسعت عہد یزید پر, حیران ہوں میں وسعت عہد یزید پر, ایک فاطمہ کے لال کی رہتی ہے آنسو. یہ میں دل سے پڑھ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کس کا شعر ہے. سبحان اللہ. اس دور سے گزرے فزیکل امپلیمنٹس کے بغیر آپ زبانی جمع خرچ جو ہے وہ نہیں ہے. فزیکل امپلیمنٹس, ارے رب سے کمیونیکیٹ کرو گے تو پہنچو گے نا وہاں تک. مداری سے کچھ نہیں ہوگا, وہ چاہے میں ہوں, زید ہو, بکر ہو, کوئی بھی ہو. فزیکل امپلیمنٹس دل سے ہوگا تو پھر آگے کام بڑھے گا. مجھے بعض میں نماز پہ علامہ صاحب بڑی مزے کی بات ہے, میں کلمہ گو تو نماز تو میں اپنی ماں سے چھوٹی عمر میں پڑھنے, اب اس میں مجھے 50 برس تک کسی نے کہا پاجامہ اوپر کر لو, کسی نے کہا نیچے کر لو, کسی نے کہا اٹھاؤ چلو بچوں کو پیچھے بٹھا دو, ہم پیچھے چلے گئے کہ یار بچے پیچھے ہی بٹھائے جاتے. الٹیمیٹلی ہوتے 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 50 برس کی عمر جب میری ہوگی تو میں تب بھی کنفیوژن میں تھا کہ میں یہ جو سجدے کرتا ہوں رب کو, کیا یہ میں ٹکریں مار رہا ہوں, یہ کہیں اس تک پہنچتے بھی ہیں کہ نہیں. بہت میں نے سنا, میں زندگی بھر میں, چونکہ میرا ٹینور جو ہے
60 برس سے میں 10 برس کا تھا جب میں شعبے میں تو میں سارے میڈیا میں مودودی صاحب سے بھی ملا ہوا ہوں. میرا کراچی کے جتنے طالب جوہری صاحب میری ان سے بھی زندگی میں ملاقات رہی ہے, وجیہ السما عرفانی صاحب سے بھی رہی ہے, محمد بخش مسلم صاحب سے, میں مودودی صاحب سے بھی فزیکلی ملا ہوا ہوں. اب بھی جو ہیں سارے کے سارے. میرے یہ بیلیوز ہیں کہ میری صرف نمازیں مجھے نہیں بچائیں گی. مجھے جہاں کوئی کنفیوژن تو میں پوچھ لیتا ہوں, آج بھی جو چیز مجھے سمجھ نہیں آتی تو میں پوچھ لیتا ہوں. آپ کے اعمال کی درستگی کا ہونا بہت ضروری ہے, اور جب تک آپ ہم بیٹا خوابوں میں ہم ایکٹ کیے بغیر اپنی مرضی کے ریئیکٹ ڈھونڈنے نکلے ہوں, نہیں ملے گا. بہت خوب فرمایا آپ نے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ انسانیت ہی سب سے بڑا دین ہے. ہمیں پروگرام میں سے جوائن کر رہے ہیں مفتی بہرام صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے, آج ہم جمعۃ الوداع کی فضیلت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور جمعہ جو کہ خود تمام تر دنوں کا سردار بھی کہلاتا ہے, اور پھر وہ جمعۃ الوداع ہو اور رمضان المبارک کا یہ بابرکت جمعہ جس دن تمام تر جو لوگ ہیں وہ اس خشوع اور خضوع کے ساتھ بارگاہ الہی کی طرف بڑھتے ہیں کہ ان کی عبادات بھی قبول ہو جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی یوم القدس کے طور پر اس دن کو مناتے ہیں. اگر ہم احادیث کی طرف رخ کر کے دیکھتے ہیں یا قرآن پاک کی طرف رجوع کر کے دیکھتے ہیں تو آپ جمعے کے دن کی فضیلت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور بالخصوص یہ جو ہمیں مل جاتا ہے ماہ سیام میں جمعۃ الوداع, یہ ہماری خوش نصیبی ہے, آج کے اس دن کی فضیلت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں, اور ایسا آخر ہے جس کی انتہا نہیں. درود و سلام کے گجرے نچاور ہوں سستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے آپ کی جمیع آل اور جمیع اصحاب پہ. بلا شبہ جمعۃ المبارک کی بڑی فضیلت ہے, اس کو سید الایام کہا گیا, اور اس دن کے حوالے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن نفخہ ہوگا, اسی دن صاعقہ ہوگا. نفخہ اور صاعقہ میں فرق یہ ہے کہ پہلا سور بھی اسی دن پھونکا جائے گا, دوسرا سور بھی اسی دن پھونکا جائے گا. جس دن سب دنیا سے جائیں گے اسی دن, دوبارہ سب زندہ ہوں گے تو اسی دن ہوں گے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اسی دن, ان کا وصال ہوا اسی دن, ان کی تخلیق کی گئی وہ اسی دن کی گئی. اور جمعۃ المبارک کے اندر ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر گھنٹے اللہ رب العزت 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. یہ جمعۃ المبارک کی فضیلت ہے. پھر جو جمعہ رمضان میں آئے گا اس کا ثواب یقیناً بڑھ جائے گا, فضیلت بڑھ جائے گی. اور جو جمعۃ الوداع ہے یقیناً اس کا بڑا اہتمام حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, انہوں نے قرآن پاک کی آیت سنائی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا, اپنی نعمت مکمل کر دی, اور تمہارے لیے دین اسلام پہ راضی ہوا. کچھ یہودیوں نے یہ آیت سنی, وہ کہنے لگے, یہ بات بڑی دلچسپ ہے, وہ کہنے لگے کاش یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوتی تو ہم اس نزول کے دن کو عید کا دن بناتے. تو یہاں سے ایک مسئلہ بھی کلیئر ہوگا, تیسری عید والا, چوتھی عید والا, تو یہ کچھ لوگوں کو اعتراضات ہوتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے بھی تم عید بناتے, لیکن ہمیں اللہ نے جب یہ آیت نازل کی ہے تو وہ 2 عیدیں تھیں. کہا وہ کیسے؟ کہا ایک تو عرفہ کا دن تھا اور دوسرا جمعہ کا دن تھا. بہت خوب, بہت خوب. عرفہ بھی عید ہو گیا اور یوم سعید اور جمعہ بھی عید ہو گیا. اور دیکھیں اصل مقصد جو ہے اب میں اصل اس کی حقیقت کی طرف آتا ہوں, وہ یہ ہے ہم صرف فضیلت کے گرد گھومنے میں اپنی زندگی بسر کر دیتے ہیں. اصل مقصد اس فضیلت کو حاصل کرنا نہیں, اصل مقصد یہ ہے فضیلت دینے والے کی طرف جانا, اس کی طرف رجوع کرنا جو فضیلتیں دیتا ہے, جو ذو فضل عظیم ہے. اور وہ فضیلتیں صرف ان ایام کی وجہ سے نہیں دیتا, وہ فضیلتیں اپنے بندوں کی خدمتوں کی وجہ سے بھی دیتا ہے. ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویسے صابری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو آج جمعۃ الوداع بھی ہے اور ایک خوبصورت کلام ہو جائے. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے, میرے خیال کو, میرے خیال
نسبت ہوئی مدینے سے مہک گلاب سی آنے لگی پسینے سے مہک گلاب سی نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ تمہارا مرنا ہی بہتر ہے سے جینے سے تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے اتار دے جنہیں آل نبی سفینے سے اتار دیں جسے آل نبی سفینے سے نبی کے در کے گداگر رئیس ہیں محسن نبی کے در کے آتا ہے انہیں منگتوں پہ پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو منگتا تو رہا منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکرا نہ ملا ہو نبی کے در کے گداگر رئیس ہیں محسن سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے مہک گلاب سی آنے لگی پسینے سے میرے خیال کو سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا آپ نے، اور آپ نے جن ہستیوں کا ذکر کیا ہے وہ تو وارث آیت تطہیر ہیں، وہ تو وارث کوثر ہیں اور وارث آل عمران ہیں۔ آپ نے جن ہستیوں کا ذکر کر دیا وہ تو وہ ہیں کہ جن کی مدت خود اللہ اور اللہ کے فرشتے بیان کرتے ہیں، اور ان ہستیوں کا کیا کہنا کہ جن کے حوالے سے خود اللہ کی ذات سے کہتی ہو کہ میں اور میرے فرشتے اے نبی آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں حیدر ترابی صاحب جمعہ کی فضیلت کے حوالے سے، اگر رخ کرتے ہیں تو مفاتیح الجنان کی طرف یا تحفۃ العوام کی طرف، یہ کتابیں ہیں، اگر ان کی طرف رخ کر کے دیکھا جاتا ہے، ایک تو شب جمعہ کی فضیلت بھی بتائی جاتی ہے کہ شب جمعہ کی فضیلت کیا ہے،
اور اس شب جمعہ کے وقت ہمارے اعمال کیا ہونے چاہیے یا ہمیں کس قسم کی مخصوص کچھ عبادتیں ہیں وہ کرنی چاہیے، اس پہ بھی بتائیے گا۔ اور بالخصوص امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول بھی ہے کہ شب جمعہ کو آپ کے جو مرحومین ہیں ان کی ارواح جو ہیں وہ اپنے اصال و ثواب کے لیے آپ کی دعاؤں کی منتظر ہوتی ہیں، اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا۔ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ سب سے پہلے میں اس کو ذرا اپنے ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہر شب جمعہ، یہ حدیث میں موجود ہے، امام صادق آل محمد کی بھی حدیث ہے، ہمارے جو اعمال ہیں 12ویں حجت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں اور امام علیہ السلام ان اعمال کو دیکھتے ہیں تو اب ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم نے اپنے عمل سے اپنے امام کے قلب کو خوش کرنا ہے یا امام کے قلب کو غمزدہ کرنا ہے۔ دیکھیں خدا کی بارگاہ میں بھی پہنچتے ہیں، یعنی کہ یہ جو پورا ویک ہے نا، ویک یعنی ایک ویک کے اعمال پہنچ گئے خدا کی بارگاہ میں، مولا کی بارگاہ میں پہنچ گئے، تو بندے کو پتہ ہوتا ہے میں نے کیا کیا انجام دی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اس کو ایک وارننگ دی جاتی ہے، اس کی ایک چارجنگ ہوتی ہے کہ اب نئے سرے سے جو تم نے اعمال انجام دینے ہیں، اگر پہلے ان میں کوئی گستاخیاں ہیں، سرتابیاں ہیں، گناہ ہیں، رذائل ہیں، تو اب ان کو انجام نہیں دینا، چونکہ اب جب وہ یہ سمجھ کے دوبارہ اعمال کو انجام دے گا تو یقیناً جب امام علیہ السلام کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں وہ اعمال پیش ہوں گے تو اسے پتہ چل جائے گا پہلے یہ کمی تھی، اب اس میں کمی نہیں ہوگی۔ یعنی یوں بندہ ارتقاء کی طرف جاتا ہے، وہی ارتقاء جو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے نفس میں رکھا ہے، اس کی سرشت میں رکھا ہے۔ دیکھیں چور ہونا چور، وہ اس سے بھی پتہ ہے کہ چوری اچھی چیز نہیں ہے، وہ بھی اس کا ضمیر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ بری چیز ہے، لیکن کیا کرے اب وہ اس میں انوالو ہو چکے ہیں، لیکن اس کا ضمیر تسلیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بندہ برائی کو بھی انجام دیتا ہے اس کی سرشت میں بھی کمال رکھا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ارتقاء کی طرف جائے، کمال کی طرف جائے، اور کمال مطلق کون ہے؟ خدا تعالیٰ کی ذات۔ یہ ارتقاء کا جو لفظ ہے جی یہی بیسک بنیادی چیز جی ہے، جی یہی چیز ہے، اور وہی نا کمال تک پہنچنا، ارتقاء کر کے ترقی کر کے کمال تک پہنچنا، وہ کمال مطلق ہے کون؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ دیکھیں یہاں پہ بڑا ایک دلچسپ نکتہ ہے، اللہ ہے کمال مطلق، ہم ہیں نقص محض۔ علماء تشریح فرمائے، میں ٹرم یوز کر رہا ہوں، ہم ہیں نقص محض، محض یعنی فقط اور فقط نقائص کا مجموعہ، اللہ ہے کمال ہی کمال۔ بہت خوب۔ اب جو نقائص کا مجموعہ ہے وہ آخر ہے تو انسان، بنایا تو اللہ نے، اس سے گستاخیاں بھی ہو جائیں گی، اس سے سرتابی بھی ہو جائے گی، اس سے گناہ بھی ہو جائیں گے، تو اب اس نے کمال تک اپنے گناہ بخشوانے ہیں کہ نہیں بخشوانے؟ اب اگر اللہ کمال کو چھوڑ کے نقص تک آ جائے تو کمال اپنے کمال پہ باقی نہیں رہتا، نقائص کے اندر رہتے ہوئے مجھ نقص میں اتنی پاور نہیں میں کمال تک جا سکوں۔ یہاں ہمیں ایک ایسے رابطے کی ضرورت ہے، ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے، ایک ایسے ذریعے کی ضرورت ہے جو ایک طرف سے نقص سے ملا ہو، ایک طرف سے کمال سے ملا ہو، تاکہ نقائص کا مجموعہ میں جو انسان ہوں میری التجاؤں کو خدا تک پہنچا سکے، چونکہ وہ جو ذریعہ ہے نا اس کی کمال مطلق سے بڑی بنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس ذریعے کی ٹالتا نہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اگر میں نے کسی وزیر سے یا کسی مشیر سے ملنا ہے نا تو مجھے درمیان میں رابطے چاہیے ہوں گے، ممکن ہے 2 چاہیے ہوں، 4 چاہیے ہوں، 5، لیکن ان رابطوں میں سے جو لاسٹ رابطہ ہوگا نا جس نے مجھے اس تک پہنچانا ہے وہ ایسا رابطہ ہوگا کہ وہ وزیر یا وہ عہدیدار اس کی نہیں ٹالتا۔ تو ہمیں بھی اپنے خالق تک پہنچنے کے لیے ایسے رابطے، ایسے وسیلے، ایسے ذرائع چاہیے کہ ہم تو گناہگار ہیں لیکن جب ہماری عرضی وہ خالق تک لے کے جائیں، کمال تک لے کے جائیں، وہ ایسی ہستی ہوں کہ اللہ ان کی نہ ٹالے۔ اور یہی وہ اہل بیت کا دروازہ ہے، یہی وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے کمال تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دیا۔ بات رہ نہ جائے یہ ہے کہ ہم نے اپنے کمال تک کیسے پہنچنا ہے اور اپنے اعمال کو کیسے اپنے خدا تک پہنچانا ہے۔ دوسری بات آپ کے سوال میں دوسرا پہلو کہ ارواح اس شب، ویسے ہر شب جمعہ ہی آتی ہیں، جی ہاں جی، ہر شب جمعہ امام صادق علیہ محمد کے علیہ السلام کی حدیث ہے، ہر شب جمعہ ارواح آتی ہیں۔ بالکل۔ دیکھیں ہمارا یہ جو نظریہ ہے نا، ارواح آتی ہیں، کس لیے آتی ہیں؟ مثلا میرے جو رشتہ دار، میرے دادا دادی، ان کی ارواح آتی ہیں، ارواح دہلیز پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں، وہ آ کے دیکھتی ہے میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، میرا بھائی کیا کر رہا ہے، وہ جو کر رہا ہے اس کے کرنے سے اس کو کوئی غرض نہیں، وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ میرے لیے کیا کرتا ہے، کیا اس نے میرے لیے سورہ یاسین پڑھی، کیا اس نے میرے لیے سورہ فاتحہ پڑھی، کیا اس نے میرے لیے درود شریف پڑھا ہے، کیا اس نے میرے لیے وہ ذکر پڑھا ہے کہ جس ذکر کو ذریعہ بنا کر میں خدا کے اور قریب ہو سکوں۔ یعنی اس نظریے سے ایک بات پتہ چل گئی
کہ مرنے کے بعد بھی مرنے والے سے ہمارا رشتہ کٹتا نہیں. یہ ہم ان تمام نظریات کے خلاف ہیں جو کہتے ہیں زمین خدا یہ جو کائنات ہے حادثاتی طور پہ پیدا ہوئی ہے, اس جہان کے بعد کوئی جہان نہیں ہے, بس کوئی خدا نام کی چیز نہیں. یعنی جو لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے اس نظریے کو رد کر رہے ہیں کہ خدا بھی موجود ہے اور مرنے والے سے ہمارا سلسلہ کٹا نہیں ہے. میں ایک بزرگ عالم دین ہے, ان کی ایک بات ذکر کرتا ہوں کہ جب ان کا کہیں مناظرہ چل رہا تھا تو سامنے والے فریق نے کہا کہ نہیں, مرنے والے سے کوئی, بس جب مر گیا اس تک کچھ نہیں پہنچتا. ایسے نظریات رکھنے والے مسلمان بھی موجود ہیں. اب میں بات کہوں گا تو بات بڑی دور چلی جائے گی. سعودیہ میں اس طرح کی کیٹیگری کے افراد بھی پائے جاتے ہیں, جب چلا گیا بس چلا. وہ تو الیاذ باللہ کچھ ایسے نظریات کے قائل بھی لوگ اس میں موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں جب رسالت میں آپ دنیا سے چلے گئے تو ان کو آپ وسیلہ نہیں بنا سکتے. وہ جب چلے گئے ہیں تو بس چلے گئے ہیں, کیوں نہیں بنا سکتے؟ جو وجہ تخلیق کائنات ہے, جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی, جس کی وجہ سے مجھے چلنے کا سامان دیا, میرے اندر طاقت پیدا کی, اگر وہ نہ ہوتے میں کہاں سے آتا؟ ان کے بارے میں بھی ایسے نظریات رکھتے ہیں. یہ ان کو بھی منہ توڑ جواب ہے یہ حدیث. یاد رکھنا, عام مرنے والے سے جب رشتہ نہیں کرتا تو جس کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے اس سے رشتہ میرا کیسے کر سکتا ہے؟ اس سے ایک پوائنٹ یہاں میں سے, اس سے میرا رشتہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس سے میرا ناتا کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اب یہ کیا عرض کر رہے تھے نعت خان, مانگتا ہوں نہیں کیوں عزتیں بھی رسول خدا اور اہل بیت کے در سے ملتی ہیں, یہ بھی انہوں نے عرض کیا, وقار بھی ان کے صدقے ملتے ہیں, اور جتنے بھی رفعتیں اللہ عطا کرتا ہے تب بھی انہی کے ذریعے عطا کرتا ہے. تو جب وہ روح آتی ہے, بات دور چلی جائے گی, اس طرح روح آتی ہے, وہ دیکھتے ہیں میرا یہ بیٹا, میرا یہ بھائی, میری یہ ماں, میری یہ بہن, میرا یہ فلاں بزرگ میرے لیے کیا کر رہا ہے. اور یہ بھی روایت میں موجود ہے, اگر اس نے اس لیے حکم ہے کہ شب جمعہ تم کوشش کرو کہ کھانے کا اہتمام کرو اور اس پہ نا ختم دلواؤ, قرآن پڑھو, اہل بیت کا ذکر کرو, رسول خدا کا ذکر. اور ہم نے کون سا ذکر کرنا ہوتا ہے؟ باپ دادے کا ذکر تو کرنے سے رہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے. صرف مغفرت کی دعا مانگ سکتے ہیں. ہاں جی نہیں, ہستیوں کا ذریعہ بنا کے مانگنی ہے دعا. میں نے ابھی عرض کیا کہ خالق جن کی نہیں ٹالتے, آپ نے اپنی حوائج ان کی بارگاہ میں رکھنی ہے, وہ خالق کی بارگاہ میں. اسی کا نام ہی تو سفارش ہے اور اسی کا نام ہی شفاعت ہے. ہمارے جب گناہ زیادہ ہوں گے شفاعت کریں, یعنی شفاعت انہیں دیکھیں نا, شفاعت ہوگی تب جب میرے اندر گناہ ہوں اور میں نے کچھ چیزیں کمیاں کی ہوں, نقائص کی ہوں, اور میں نے عبادات مثلا مس کی ہوں, تو میرے اندر کچھ پرابلمز ہوں گی تو وہ شفاعت کریں گے نا. شفاعت ہوتے ہی وہ ہے کہ جو میری عبادت میں کمیاں نقص رہ گئے نا, اس نقص کو جس ہستی نے پورا کرنا ہے اس کا نام ہے شافی, اور جو چیز انجام دی جائے گی اسے کہتے ہیں سفارش. اچھا, جب وہ ارواح آتی ہیں, آپ ذکر پڑھ دیا, سورہ یاسین پڑھ دی, یہ اس کا ثواب میری مرحوم کو, میری والدہ مرحوم کو, میرے بزرگ مرحوم کو. اچھا, جب ارواح جاتی ہیں نا, ارواح میں بھی کیٹیگریز ہیں. جب اس کے وارث نے اس کے لیے کچھ پڑھا ہے, وہ باقی ان ارواح کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے جن کے وارثوں نے کچھ بھیجا ہے, ان کے ساتھ خوشی کا, میرے وارث نے میرے لیے یہ بھیجا ہے, میرے بیٹے نے مجھے یاد رکھا ہے, میرے فرض کریں میرے گھر والے نے یا میرے فلاں رشتہ دار نے میرے لیے یہ بھیجا ہے. اور جن کے لیے کچھ نہیں پڑھا جاتا وہ مایوس ہو کے ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہیں. خدا را اپنی ارواح کو مایوس نہ کیجئے. یہ بالکل یہ ذکر, یہ دعا, یہ اذکار سب ان تک پہنچتے ہیں. وہ میری بات ادھوری رہ گئی کہ جب ہمارے بزرگ ہیں ان کے سامنے کسی نے کہا کہ جی ان تک کچھ نہیں پہنچتا, رشتہ کٹ آف, بس مکمل کٹ آف, تو انہوں نے کچھ سخت کلام کہے ان کے مرنے والے کے لیے. تو کہا آپ نے میرے مرے ہوئے فرد کو یا ہمارے رشتہ دار کو یہ گالی دی. کہا یہی تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر گالی پہنچ سکتی ہے تو اللہ کا ذکر بھی پہنچ سکتا ہے. بہت خوب. اور جن ہستیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جن کو ہم نے وسیلہ بنانا ہے, ہم انہی کے دروازے پہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ کبھی درزی بن کر آتے ہیں, کبھی سائل بن کر آتے ہیں. بالکل. راشد صاحب, ہم جیسے آج بات کر رہے ہیں ماہ سیام کی فضیلت کے حوالے سے, اپنا دسترخوان ہر کوئی سجانے پہ فوکس ضرور رکھتا ہے. یہ سب کی کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم صبح اس نیت میں آ جاتے ہیں کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اب ہم نے سحری کر لی ہے, اور پورا دن پھر لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ فوکس کرتے ہیں کہ اب افطاری کے وقت ہم نے دسترخوان پہ فلاں ڈش بھی ہونی چاہیے. یہ ہماری روایات میں سے کیوں ختم ہو گیا کہ پہلے جب رمضان میں ہم دیکھا کرتے تھے یا بڑے بزرگوں کی بات کو سنتے تھے تو وہاں تو مل بانٹ کر کھانے کی بات کی جاتی تھی کہ دوسرے کے گھر میں فلاں چیز بھجوا دی جائے یا فلاں کا خیال رکھا جائے. اب ہمارے دسترخوان تو وسیع ہو چکے ہیں لیکن ہمارے دل کشادہ نہیں رہے. آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھو بیٹا, پہلے تو میں ابھی علامہ صاحب کی ٹوٹل گفتگو میں ارتقاء کا ایک لفظ جو ہے وہ بڑا خاصا استعمال ہوا, اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے اس کے بارے میں. دین ہو یا دنیا ہو, خود احتسابی جو ہے وہ ارتقاء کا سب سے آسان اور بہتر جسچر ہے.
उससे आपका दीन भी ठीक हो जाएगा, दुनिया भी ठीक हो बहुत जाएगी। खूब, बहुत हम खूब। सारी हयाती दूसरों पे नज़र रखे हुए, ये क्या कर रहे हैं, ये अरे मैं अपने गिरेबान में देखूं मुझे क्या करना है, मुझे ज़मीन पे सिर्फ जी जैसे अभी तुमने सवाल किया बता कि आटा खाने के लिए भेजा गया। जी हम वो फैक्ट्स बिलीवर नहीं हैं, ख्वाबों में। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि उससे रब ने तो पहला ह्यूमन बीइंग जिसको ज़मीन पे उतारा उस पे ये फिजिकल इम्प्लीमेंट्स कर दिए क्या इंसान तेरे एक्ट का रिएक्ट मिलेगा। हम आज भी ख्वाबों में कि मेरी मर्जी, मेरा दीन ये जो है ये अमल का दीन है, ज़बानी जमर खर्च का नहीं कि बेशक। मैं तकरीरों से या मैं अपने उस गिमिक से मुझे करके दिखाना, मेरे किरदार से इंस्पायरेशन मिलनी। हमारे ये उनके किरदार जिनकी हम अब हम जिंदगी में जिनकी कोटेशन है, जिन्होंने ये इस सफ़र को आज तक इस लम्हा मौजूद तक रखा और क़यामत तक जिनके हवाले से अमल है, किरदार है, ज़बानी जमा खर्च नहीं है कलामी की माजरत चाहती हूँ, यहाँ से वापस आएंगे। खुद एहतिसाबी की बात की जा रही है जहाँ पे हम जुम्मतुल विदा की फजीलत के हवाले से बात कर रहे हैं, वहीं पर हम तज़किया नफ्स करना भी सीख रहे हैं। बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। या शाहे उमम एक नजर करम, या शाहे उमम एक नजर करम, मोरी लाज तुम्हारे हाथ। सरकार मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार। या शाहे उमम एक नजर करम, मोरी लाज तुम्हारे हाथ। सरकार मोरी नैया लगा दो अपने करम से, नैया लगा दो अपने करम से पार। या शाहे उमम एक नजर करम, मोरी लाज तुम्हारे हाथ। सरकार मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार। बाग़िरम शहर तेरा जिसकी हवा मुश्क हुतन, बाग़िरम शहर तेरा जिसकी हवा मुश्क हुतन। नाम तेरा सल्ले अला रूह बयां जान सुहर सल्लल्लाह सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाह सैयदुल मुरसलीन। हो दूर मेरे सब रंजो अलम, हो दूर मेरे सब रंजो अलम, फिर आऊं मदीने में एक बार। मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार। या शाहे उमम एक नजर करम, या शाहे उमम एक नजर करम, मोरी लाज तुम्हारे हाथ। सरकार मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। सीरत रमज़ान में आयशा अकबर ने हमें ज्वाइन किया है, नात ख़्वान है, कलाम पेश कर रही थी। आज हम बात कर रहे हैं जुम्मतुल विदा के हवाले से और जुम्मा की फजीलत के हवाले से बात की जा रही है। और जितनी खूबसूरती से भी आपने ये नातिया कलाम पेश किया है, तो दुरूद ताज में कितनी खूबसूरती से मुखातिब करके कहा जाता है कि आपका सफ़र तो मेराज का सफ़र है, आपका मुकाम तो सिदरतुल मुंतहा है, और आपकी सवारी का नाम जो है बुराक है, और आप मिलने किससे जाते हैं? खुद अल्लाह ताला की ज़ात से मिलने के लिए जाते
चाहते हैं, और आप वो महबूब खुदा हैं कि जिनकी इतनी तारीफ़ों के साथ साथ, जहाँ आप रहमतुल लिल आलमीन भी हैं, आप अपना दोस्त किसको रखते हैं? गरीबों को रखते हैं, मिस्कीनों को रखते हैं, यतीमों को रखते हैं, आप इन्हें अपना दोस्त जानते हैं। ब्रेक में जाने से पहले जैसे राशिद साहब फरमा रहे थे इर्तिका के हवाले से, ख़ुद एहतिसाबी के अमल के हवाले से बात कर रहे थे कि ख़ुद एहतिसाबी अगर हो जाएगी तो इस्लाह वहीं शुरू हो जाती है। बहराम साहब, अगर हम फ़जीलत के हवाले से जैसे बात कर रहे थे, आपने भी बयान किया, तो राबी साहब ने भी बयान किया कि इस अयाम के हवाले से अगर देखा जाए तो इसकी फ़जीलत क्या है। जब माह सयाम में आपको जुम्मे के दिन मिल जाए और वो जुम्मतुल विदा का दिन अगर आपको नसीब हो जाए, तो इस दिन किस तरह के जो अज़कार हैं वो ज़रूरी हमें करने चाहिए, या हमें किस तरह से अपने अमाल की, अपनी इबादत की दुरुस्तगी की तरफ बढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात समझ लेना चाहिए इस बात को कि सिर्फ नमाज का, रोज़े का नाम इबादत नहीं है। बहुत खूब। इंसान को पैदा ही इबादत के लिए किया, उसका उठना बैठना, आना जाना, देखना, पकड़ना, सोचना, ये सब इबादत में शुमार होगा अगर अल्लाह की बंदगी में किया जाएगा। वो फ़ारसी के अंदर एक जुमला कहा जाता है कि ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, बेबंदगी ज़िंदगी शर्मिंदगी, कि अल्लाह की बंदगी के बगैर तो ज़िंदगी सरासर शर्मिंदगी का नाम है, और अल्लाह ने जिन और इंस की तख्लीक की ही अपनी बंदगी के लिए। अब हमारी कोताही ये है कि हम समझते हैं कि बंदगी का ताल्लुक़ मस्जिद के अंदर है, बंदगी का ताल्लुक़ नमाज में है, इसके अलावा बंदगी का कोई असर नहीं, कोई माना नहीं। हालांकि बात ऐसे नहीं है। अब देखें ना, शब जुमा पहले है, जुमे का दिन बाद में, क्योंकि इस्लामी तारीख़ में रात पहले है और दिन बाद में आती है। शब जुमा को आमाल जो बताए गए, मिसाल के तौर पे सूरह कहफ की तिलावत बताएगी, शब जुमा में कर लें, जुमे के दिन कर लें, जो 24 घंटे इनके अंदर कर लें। सिर्फ तिलावत करना मकसूद है? नहीं, तिलावत के साथ उनके मानी और मफाहीम तक पहुँचना मकसद है कि उस सूरत के अंदर क्या समझाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। और उस सूरत के अंदर एक लफ्ज़ है जहाँ पर कुरान पाक का हाफ होता है, और वो लफ्ज़ बड़ा करके लिखा होता है। कुरान पाक को देखें, वल यतलत्तफ़, यहाँ पे जो रूट वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो लुत्फ़ का है, नरमी, शाइस्तगी। हम समझते हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए आवाज़ को गरजदार कर दें, लहजे को रोबदार कर दें। हालांकि बात मनवाने के लिए या बात के बड़ा होने के लिए लफ्ज़ों का रोबदार होना ज़रूरी नहीं, अंदाज़ का रोबदार होना ज़रूरी नहीं, लफ्ज़ों में वज़न होना ज़रूरी है। और देखा जाएगा किस नीयत से। इसी तरह जुमे के दिन का एक ज़िक्र ये भी बताया, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूरह यासीन और सूरह वस्साफ़ात, ये दोनों एक साथ हैं, इनकी तिलावत की जाए। अब सिर्फ तिलावत करना मकसूद नहीं, समझना भी मकसद है। अब जिस तरह मैंने सूरह कहफ का एक लफ्ज़ कहा, वल यतलत्तफ़, नरमी, पोलाइट की तरफ इशारा है, शाइस्तगी की तरफ इशारा है। सूरह यासीन की भी एक आयत ले लें, अल्लाह फरमाता है वम ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, अल्लाह क़यामत के दिन कहेगा मुजरिमों ज़रा सेपरेट हो जाओ, सबके सामने नमूदार हो जाओ कि मुजरिम कौन है। वो क्या वक्त होगा, क्या लम्हा कि जब सत्तारुल उयूब मुजरिमों को खड़ा कर देगा। तो दुनिया में वो लोग डरें जो एक दूसरे की टो में लगे रहते हैं, एक दूसरे की पर्दे को चाक करने में लगे रहते हैं, किसी का वो पर्दा नहीं रखते, किसी की बात नहीं छुपाते, किसी का राज नहीं रख पाते। उसके आगे सूरह साफ़ात है, और साफ़ात में बेशुमार चीज़ें, अम्बिया के किस्से, हज़रत इस्माइल, हज़रत इब्राहीम, हज़रत आले इलियास को सलाम किया गया, हज़रत नूह को सलाम किया जा रहा है। सिर्फ तिलावत मकसद नहीं है। मकसद ज़िक्र का माना क्या होता है? याद करना, याद आ जाना। सिर्फ ज़बान से दोहराना काफ़ी नहीं। धोबी कपड़े रख के तस्बीह पे पढ़ना शुरू कर दे, धुल जा तो कपड़े साफ़ नहीं होंगे जब तक वो अमलन कोशिश नहीं करेगा। हमने सिर्फ इनको ज़बान पर नहीं लाना, बल्कि समझना है ये हमसे क्या मुतालबा किया जा रहा है, हमसे क्या खिताब किया जा रहा है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जुमा के रोज़, शब जुमा और जुमा यानी कि 24 घंटों में सूरह यासीन और सूरह वस्साफ़ात पढ़ के जो दुआ मांगेगा, अल्लाह उसकी दुआ को पूरा करेगा। और जो सूरह कहफ का मामूल बनाएगा, वो पूरा हफ्ता जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत में आ जाएगा। इसी तरह जुमे के बाद 4 सूरतें हैं, 7 दफ़ा पढ़ने का हुक्म है। और शान क्या है? पूरे हफ्ते की हिफाजत अल्लाह अपने ज़िम्मे ले लेता है उस बंदे की। वो 4 सूरतें, सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह वन्नास, ये 7 दफ़ा पढ़नी है। ये 4 सूरतें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा हफ्ता बंदे की हिफाजत फरमाता है। लेकिन देखें, इन सारी चीज़ों के अंदर एक वो चीज़ है जिसको तिलावतुल वजूद कहा जाता है। ये बड़ा अहम लफ्ज़ है, तिलावतुल वजूद। तिलावतुल वजूद का माना ये है, ये सूफिया की इस्तिलाह में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसका माना ये है, अगर किसी में मुझे बुराई नज़र आए ना,
تو اس کی برائی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھوں کہیں میں بھی تو اس میں مبتلا نہیں ہوں. اگر میں ہوں تو میں خود کو سنواروں، وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. تیری خودی میں گر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں یہ چار سو بدل جائے. میں ٹھیک ہوں گا تو سارا جہان جو ہے مجھے ٹھیک نظر آئے گا. اب دیکھیں بندہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ آیت پڑھوں گا، یہ سورت پڑھوں گا، یہ وظیفہ پڑھوں گا، میری حفاظت ہوگی. اور میں نے بھی تو کسی کی حفاظت کرنی ہے نا، میرے ماتحت بھی تو ہے نا. میں نے اپنی زبان سے دوسروں کو بچانا ہے، میں نے کسی کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اپنے ہاتھ اور زبان کے شر سے بھی دوسروں کو بچانا ہے. اپنی بھی حفاظت سب سے پہلے اپنا. سب اللہ نے قرآن میں کہا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا معنی کیا؟ کسی کی برائی بیان کرنا، کسی کے عیب ڈھونڈنا، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، کسی کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچنا. ہمیں کسی کی زندگی کا سامان بننا چاہیے. اور ایک آدمی کے جینے کا اگر میں سہارا بن گیا تو اللہ فرماتا ہے ایسی شان ہے میری کہ میں نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا. اب دیکھیں نا، بڑا خوبصورت کسی نے ایک بات کہی. وہ کہتے ہیں اصل میں ہمارے ہاں یہ جملہ دہرایا جاتا ہے نا، اکثر لوگ اجنبی لوگ ان نون لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، بھائی چارے کا رشتہ ہے. وہ لکھنے والے نے بڑا خوبصورت لکھا. وہ کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھائی کہے نا تو آپ پوچھ لیا کرو کہ قابیل ہو کہ حابیل ہو. بہت اس بات کو بھی واضح کر کے بتائیں. تو لہٰذا ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم نے بھائی بننا ہے تو کون سا بھائی بننا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ عیب جوئی کے حوالے سے، نقص نکالنے کے حوالے سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا یہ ایک واقعہ ہے کہ جہاں پر ایک خاتون کو پتھراؤ کیا جا رہا تھا کہ یہ خاتون جو ہیں وہ بدکار ہیں. تو حضرت عیسیٰ سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ وہ شخص پتھر مارے گا جس نے خود کبھی گناہ نہ کیا ہو. تو ہر شخص پیچھے ہو گیا کیونکہ ایسا وہاں پہ کوئی بندہ نہیں تھا جو یہ کلیم کر سکے کہ میں گناہگار نہیں ہوں یا میں نے کبھی گناہ نہیں کیا. راشد صاحب، جیسے خود احتسابی کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ خود احتسابی کا جو عمل ہے یہ کیسے سٹارٹ ہوگا؟ کیونکہ ہر شخص کو اپنا آپ مکمل نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم دوسروں کے لیے نصیحتیں ضرور اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن اپنے پر عمل کرتے وقت عملاً ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا. بیٹا ہمارے ایک صوفی میاں محمد بخش، سبحان اللہ، ہمیں میکسم گورکی، آسکر وائلڈ، برٹرنڈ رسل 16 والیوم ہمارے بچوں کو پڑھا کے میرے جیسے سفید بال ان کی جوانی میں ہو جاتے. ہمارے یہ جو یہ رہے ہیں یہ لوگ کئی صدیوں پہلے 4 مصرے کہتے ہیں، 2 مصرے ہوتے اور اس میں دین اور دنیا کمپلیٹ اس میں شامل ہوتی ہے. میاں محمد بخش صاحب کے شعر ہے کہ اچا نہ رکھایا جس نے چولہے دے وچ سڑیا. اچا نہ رکھایا جس نے چولہے دے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد لگ جائے گا اڑیا. یہ گردنوں میں جو ہم نے سریے ڈالے ہوئے کہ میں جو ہوں میں ڈاؤن ہوں، میری بات جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، بالکل غور اس پہ کرو یہ کہہ کیا رہا ہے. ارے بڑی بات کسی بھی منہ سے نکلے گی، مان لو اسے. بہت خوب. ہم نے یہ جو اپنے اندر ایک بت کہ میں بڑا صاحب، ارے نہیں یار، آپ کا عمل جو ہے وہ بڑا ہے. آپ کا عمل بڑا ہوگا. میں خود بخود ہم جن کی آج مدح سرائی کرتے ہیں، جن کے لیے ہم ساری گفتگو، جن کو لے کے ہماری لیگیسی صدی جائے گی قیامت کے دن تک، کردار تھے وہ، عمل تھے وہ، زبانی جمع خرچ وہ کوئی الف لیلوی داستانے نہیں تھے، فزیکل امپلیمنٹ تھی ان ساری کی ساری. فیکٹس بلیور بنو یار، فیکٹس بلیور بنو. بلکہ آپ نے جس پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا، آپ دیکھیں نا کہ آپ نے پریکٹیکلی پہلے لوگوں کے سامنے اپنے کردار سے منوایا، پھر اس کے بعد آپ جا کے نبوت کا اعلان کر رہے ہیں آقائے دو جہان. 40 برس میرے رب نے ان کو بھی اس کے بعد جا کے نبوت دی ہے. ارے یار آپ اور میں جو میری انٹرپریٹیشن ہوگی وہ مان، فیکٹس جو ہے اس کے بغیر نہیں بات نہیں. حقیقت اور عمل آپ کا کردار، آپ کا عمل ہے. آپ یقین رکھ لو دکھنے والوں کو سب کو دکھ رہا ہے کہ یار اس کا کردار ہے. ہماری سراؤنڈنگ میں گمکس اور اس پہ زیادہ ہے. اب دیکھیں نا آج پوری امت مسلمہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ادھر فلسطین میں، اور کیا، اور ہم صرف زبانی جمع خرچ میں ہیں. بالکل صحیح کہا. جلسہ نکال لیں گے، جلوس نکال لیں گے. کہاں گیا وہ سارے جذبے، کہاں گیا وہ فزیکل امپلیمنٹس ریکوائر ہے. نہیں، جو عمل میں کر ہی نہیں رہا اور اس کا ریئیکٹ ڈھونڈنے نکلا ہوں، نہیں یہ نہیں ہے. یہ میرے رب اور جو ہمارے دین نے ہمیں بتایا اس میں یہ گمکس والا تو کام ہے. عمل اور صرف عمل کی بات کی جا رہی. اگر ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو رابی صاحب جیسے خود انہوں نے فرمایا کہ خود احتسابی کا عمل بھی بہت ضروری ہے.
انفرادی طور پہ ہر شخص کو جو ہے وہ اپنا بالکل درست معلوم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی اصلاح کرنے سے زیادہ دوسروں کی اصلاح پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ آج حالات یہ آ چکے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور حالات یہاں پر یہ آ چکے ہوئے ہیں کہ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت جو ہے دسترخوان پر نصیب ہو رہی ہوتی ہے۔ آج جسے یوم القدس کے طور پر منایا جاتا ہے، جسے یوم تجدید عہد بھی کہا جاتا ہے، ہم آج فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ آج کے دن کو منا رہے ہیں، وہاں تو حالات کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ وہ تمام عرب ممالک، وہ 57 اسلامی ممالک تو ہمیں خاموش نظر آتے ہیں جن کے دسترخوان تو سج چکے ہیں۔ بہت پیارا آپ نے سوال کیا جو بالکل دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ مسلمان کم از کم، جو اس کا کم از کم مرتبہ بتایا ہے نا، جی کہ جس کی زبان، جس کے ہاتھ اور جس کے ہر عمل سے دوسرا بندہ امن محسوس کرے، سلامتی میں رہے۔ اس سے پہلے میں جانے سے پہلے ایک اور بات عرض کر دوں کہ انسانیت کی احترام کتنا ضروری ہے۔ اس انسان کو جب اللہ نے کامل بنایا اور اس کے قصیدے پڑھے کہ میں نے تیری خلقت کو بہت خوبصورت بنایا، تو اس کی عزت و نفس کو سب سے پہلے رکھا۔ جی چھٹے امام کی حدیث ہے کہ کعبہ 7 مرتبہ گرا کے دوبارہ بنا دیا جائے، یہ پھر بھی کام ہے جس مومن کی اہانت ہوئی ہے نا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ بے شک اللہ یہاں پہ میں ایک اور چیز عرض کروں گا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کہا، موسیٰ جو تیری نظر میں سب سے دنیا میں تجھے پست چیز نظر آتی ہے نا، کوہ طور پر سے میرے پاس لے کے آنا۔ جی اچھا، اگر ہم بات کریں جس فضیلت کے حوالے سے کہ آپ نے بتایا کہ اگر آپ کسی انسان کی احانت کرتے ہیں تو یہ سب سے برا عمل جو ہے وہ گردانا جاتا یہ ہے۔ میں اس سے آؤں گا انسانیت کی عزت نفس کے اوپر کہ اس انسان کا مقام کیا ہے۔ پھر اگر وہ انسان مسلمان ہو تو عظمت میں اور بھی فرق آ جائے گا۔ کہا موسیٰ کہ جو تیری نظر میں اس کائنات میں جو پست ذلیل چیز ہے نا، جسے تو حقیر سمجھتا ہے، کوہ طور پہ اسے میرے پاس لے کے آنا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا انسانوں میں، کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان میں کون سا حقیر ہے۔ پھر انسانوں میں بھی جو خدا کے دوست ہیں ان میں بھی دیکھا، دشمن ہیں ان میں بھی دیکھا۔ دیکھیے خدا کے دشمن ہر نبی کے دور میں تھے، اگر دشمن نہ ہوتے تو نبی کس چیز کی تبلیغ کر رہے تھے؟ جو دشمن تھے انہی کو ہی تو خدا سمجھانے آئے تھے، یہی تو انبیاء کی ذمہ داری تھی، یہی تو انبیاء کا ہدف تھا۔ لوگوں کی ہدایت کس کی طرف کرنی ہے؟ خدا کی طرف کرنی ہے۔ کہا کہ جو حقیر لگتی ہے نا آپ کو میرے پاس لے کے آنا۔ جناب موسیٰ نے انسانوں میں دیکھا، خدا کے دوستوں میں دیکھا، دشمنوں میں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ جانوروں کی طرف آئے، حلال جانوروں کو دیکھا، کوئی حقیر نظر نہ آیا، حرام کو دیکھا، کوئی حقیر نظر نہ آیا۔ جانے لگے نا جب، ایک کتا تھا جسے خارش پڑی ہوئی تھی، خارش زدہ کتا تھا، ایک لمحے کے لیے خیال آیا میں اسے لے جاتا ہوں، پھر یہ سوچ کے چھوڑ دیا یہ بھی تو خدا کی مخلوق ہے۔ اب جب گئے نا، آواز رب العزت کا جلال، یعنی خدا پہلے ہی جلال میں بیٹھے، خدا کا جلال پہلے بہت اوپر ہے۔ ادھر موسیٰ گئے، سلام کیا، پہلی جو بات اللہ رب العزت نے، دیکھیں وہاں ایک آواز کے ذریعے بات ہوتی تھی خدا سے، کہا موسیٰ میری ایک بات سن، وہ خارش زدہ کتا جسے تو نے اٹھایا تھا حقیر سمجھ کے، میں خدا اپنی جلالت کا، خود اپنی جلالت کی گارنٹی دیتا ہوں، اگر تو اس کتے کو حقیر سمجھتے ہوئے مجھ خدا کے پاس لے آتا نا، میں انبیاء کی لسٹ سے تیرا نام خارج کر دیتا۔ حضرت موسیٰ اولی العزم نبی ہیں، رسول ہیں، نبی بھی ہیں۔ اب خود اندازہ کریں جس نبی کو اللہ یہ دھمکی دے کہ میری مخلوق کو بھی ذلیل نہ سمجھنا۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس سے برداشت نہیں ہوا کہ یہ فلسطینیوں کے اوپر یہ نوبت آ چکی ہے، ان مظلوموں کے اوپر کلمہ گو ہے۔ وہ ایک بچہ، آپ نے بھی وہ دیکھا ہوگا، بچہ ہے جو ملبے کے نیچے آیا ہوا ہے، حرام گوشت جانور ہے کتا، جس کو نجس العین کہا گیا ہے، اس ننھے سے وجود کو اس نے اپنے منہ میں دبوچا ہوا ہے۔ کیا اب بھی ہمارا حساب نہیں ہوگا؟ کیا اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری نماز کافی ہو جائے گی؟ میں مولا کے مکتب کا، مذہب جعفریہ کا ایک ادنا سا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ماہ رمضان کے جمعے والے دن کا اس میں ٹھہرتے ہوئے میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم آج کے دور میں کوئی بندہ کہے نا میری عبادات اسے بچائیں گی، قطعاً بھی نہیں بچائیں گی۔ یہ کنڈیشن ہے۔ کیا میرا حساب نہیں ہوگا؟ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا وہ جو 57 اور وہ جو 58 یا جتنے بھی ممالک ہیں مل کے جو ایک کابینہ ہے انہوں نے تیار کی تھی کہ جب بھی کوئی اسلامی مملکت پہ حملہ ہوگا ہم اس کا دفاع کریں گے، ہم اس کو بچائیں گے۔ دیکھیں
اب تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ اب راشن آئے نا، ویڈیو آپ بھی تو دیکھ رہی ہیں، اکیلا میں تو نہیں دیکھ رہا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو راشن آ رہا ہے ان بچوں کے لیے، وہ بچوں زخموں سے چور چور ہے، راشن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ ایسا ہی ہے، اللہ بالکل صحیح کہا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ بالکل، یہ لمحہ فکریہ ہے، اسی کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے کیونکہ افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، لاہور اور اس کے مصافات میں افطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن دیگر شہروں کے لوگ جو ہیں وہ اپنے مقامی وقت کے مطابق اپنا روزہ افطار کریں گے۔ سیرت رمضان میں ہم بات کر رہے ہیں آج جمعۃ الوداع کی فضیلت کے حوالے سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یوم القدس کی فضیلت کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے۔ گفتگو کا سلسلہ افطاری کے بعد آگے لے کر چلیں گے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کو سیرت رمضان میں افطار کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جمعۃ الوداع کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور یوم القدس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ راشد صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ غزہ کے مسلمان جو ہیں، ہمارے فلسطین بہن بھائی جو ہیں فلسطین کے، وہ ہماری طرف دیکھ بھی رہے ہیں، ہماری مدد کے منتظر بھی ہیں، اور آج کا دن ہم ان کے ساتھ تجدید عہد کے طور پہ بھی ساتھ مناتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ ایک دعا ہے جو اپنے رب سے میں بڑے مجھے وہ لمبی چوڑی مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میرے ایک دوست ہے، 4 اشعار ہیں، میں روز صرف وہی پڑھ لیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں میری بات ہو گئی اللہ میاں سے۔ وہ ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے، تو میرے جسم میری روح کو اچھا کر دے، میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو، جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے، اور یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے، اور میرے لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال، میرے بچوں کو مہو مہرو ستارہ کر دے۔ یہی ریکوائر ہے بیٹا، ہم خود تصابی کے بغیر نکلے ہوئے دوسرے پہ نظر رکھا ہوا، یہ ارے مجھے کرنا ہے جس موضوع پہ جس کے اس کے لیے بھی سب کو مل کے کرنا، ملی بالکل ہم نے مل کر کرنا ہے۔ اور سیرت رمضان کی یہی خوبصورتی ہے کہ جہاں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے اعمال کس طرح سے بجا لے کر آنے ہیں، وہیں پر ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ تزکیہ نفس کس طرح سے کیا جائے گا۔ سیرت رمضان کا وقت یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے۔ حیدر ترابی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ راشد محمود صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ مفتی بہرام صاحب، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ، اور عائشہ اکبر صاحبہ، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے، اور یہ تزکیہ نفس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح کرتے رہیں گے۔ کل تک کے لیے اپنی میزبان فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے عائشہ اکبر ایک خوبصورت سا کلام ہو جائے۔ الحمد ثنا الہی، جو مالک ہر ہر دا، اس دا نام چتارن والا، کسے میدان نے ہر دا، رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، کم بن جاندا میرا۔ اور جے میں ویکھاں عملہ والے، تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تے
रहमत बल्ले ते बल्ले 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 एक गुनाह मेरा मापे ते देवन देस निकाला लख गुनाह मेरा अल्लाह वेखे ओ पर्दे पावन वाला लख गुनाह मेरा और एक गुनाह मेरा माँ पे ते देवन देस निकाला लख गुनाह मेरा अल्लाह वेखे ओ पर्दे पावन वाला लख गुनाह मेरा अल्लाह वेखे ओ पर्दे पावन वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला